अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है बिन्ते नज़ीर का दाग। हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। नावल स्टार्ट करने से पहले नावल की ब्रीफ समरी। ये नावल एक फर्जी कहानी है, मगर ऐसा हकीकत में भी देखने में आता है। अक्सर लोग कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी। ये भी ठीक है, ज़्यादातर बेटियाँ माँ पर जाती हैं, उनकी आदतें माँ से मिलती जुलती हैं, मगर हम माँ की गलती की सज़ा उसकी बेटी को नहीं दे सकते। ज़रूरी नहीं बदकार की बेटी भी बदकार ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि शरीफ और पाकीज़ा की बेटी भी पाकीज़ा हो सकता है बेटियां उनके बरक्स हों। हम किसी के लिए ज़ुबान से गलत अल्फाज या ताने वगैरह देकर भूल जाते हैं, मगर इतना भी नहीं सोचते उस पर क्या गुजरी, कितनी दिल आज़ारी हुई उसकी। और दूसरी बात, जब इंसान जिंदा होता है हमें उसका एहसास, उसकी कदर नहीं होती। उसे रुलाते हैं, उसे सख्त अल्फाज कहते हैं, मगर जब वो दुनिया से चला जाता है हमें उस वक्त पछतावा आन घेरता है। क्या फ़ायदा फिर? किसी को दुख देने या तोहमत लगाने से पहले एक बार दिल में ज़रूर सोचें कि क्या आप ये दुख और तोहमत बर्दाश्त कर सकते हैं। ख़ज़ां के मौसम में अक्सर तन्हाई में बैठकर मैं अपनी ज़ात ढूंढती हूँ, जिस पे किया मुझे संसार ज़माने ने, मैं वो गुनाह ढूंढती ना हूँ जहाँ गम और ये वीरानियाँ, मैं उस नगर जाने की राह ढूंढती हूँ। मिटाने से भी जो मिट न सका, अपनी ज़ात पर लगा वो दाग ढूंढती हूँ। वो कब से वहां सर झुकाए बैठी थी। सर्दी की वजह से उसका जिस्म अकड़ रहा था, होंठ नीले हो गए थे, मगर उसे कब परवाह थी। बाहर से ज्यादा उसके अंदर का मौसम सर्द और उदास था। दरख्तों के जर्द पत्ते उसके आसपास बिखरे हुए थे। वो आंखें मूंदे दरख्त के साथ टेक लगाए उस शाम के उदास मंजर का हिस्सा लग रही थी। कदमों की आहट और बिजली की टिक टिक की आवाज से उसने आंखें खोली। नुसरत बेगम उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। कितनी आवाजें दी हैं तुम्हें, सुनाई देता है कि नहीं? वो गोद में से अपनी डायरी और कलम उठाकर खड़ी हो गई। नवाज अली का फोन आया था, वो खालदा और अशरफ के साथ आ रहा है, तुम गुलजार बीबी के साथ खाना बना दो। जी दादू। वो उनकी हमराही में ही चलती हुई लॉन में दाखिल हुई। नुसरत बेगम अपने कमरे में चली गई। मगरिब का वक्त था। उसने वुजू किया और नमाज पढ़ के किचन में आ गई, जहां गुलजार बीबी पहले से ही काम में मसरूफ थी। 2 घंटे लगाकर गुलजार बीबी के साथ खाना तैयार किया। वो लाउंज से गुजरकर अपने कमरे में जाने लगी थी जब नुसरत बेगम ने उसे पुकारा। जी, खाना तैयार है। उसने इस बात में सर हिलाया। जब तक खालदा इधर है तुम उसके सामने कम जाना, बल्कि जाना ही नहीं। तुम जानती हो वो तुम्हें पसंद नहीं करती। दादू ने हर बार खालदा के आने पर कही जाने वाली बात दोहराई। वो सर ही हिला सकी। अब जाओ। वो टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई थीं। वो कमरे में आ गई। दिल था कि गम से फटने लगा था, मगर आंसू पलकों पर रुके हुए थे। उसने वुजू किया और इशा की नमाज पढ़ी। कुछ सूरतें पढ़कर खुद पर दम किया। वो बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। लाउंज से आवाजें आ रही थी। नवाज अली आ गए थे। बेख्तियार उसका दिल चाहा वो बाहर जाए और उनसे मिले, मगर बेबस थी। खाना खाया गया, बातें हुई और सब अपने कमरों में चले गए, मगर वो इसी तरह आंखें मूंदे बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए बैठी थी। तो क्या मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी कमी किसी को नहीं महसूस होती? वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोती नहीं थी। कभी कभी नुसरत बेगम को लगता वो अब नॉर्मल है या डीठ। कोई उसे बुरा भला कहे, जलील करे, गाली दे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर वो अब नॉर्मल नहीं थी। उसे सब महसूस होता था। उसे फर्क पड़ता था। वो आंसू आंखों से गिराने की बजाय दिल पर गिराती थी। वो भड़ास नहीं निकालती थी, वो बात दिल में रखकर खुद को अजियत देती थी। सुबह उसकी आंख हस्बे मामूल फजर के वक्त खुली। जब तक जहन बेदार होता वो बेड पर बैठी रही, फिर वॉशरूम जाकर वुजू किया। सर्दी से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द शाल लपेटकर नमाज पढ़ी और वापस कंबल में घुस गई। जिस्म को चीड़ देने वाली सर्दी थी। अब नींद आना मुश्किल थी। रात को खाना न खाने की वजह से सख्त भूख भी महसूस हो रही थी। उसने बोर होने की बजाय साइड टेबल से डायरी उठा ली। दिया हमेशा खुद जल जल कर सबको रोशनी देता है, तो क्या ये नाम का असर है जो मैं भी जल रही हूँ, मगर मुझसे किसी को रोशनी हासिल होगी? कभी कभी मुझे लगता है मैं धुतकारे जाने के लिए ही दुनिया में आई हूँ। आखिर क्यों एक ही ताना मुझे मिलता है? क्या कसूर था मेरा, मेरी माँ का, जिसकी सजा मुझे मिल रही है? वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार उसने ये गलती की थी जब खालदा ने उसे माँ का ताना दिया था।
اس کی ماں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا رہی ہیں۔ یہ بھی ذلیل کرے گی، آخر نسل تو اسی گندے خون کی ہے۔ اس نے یہ بات جا کر نواز علی کو بتا دی تھی اور ان کے سامنے کھڑی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ بتائیں نا بابا، میری ماں نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اس کا جواب اسے تھپڑ کی صورت میں ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی تھی، مگر تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جاننا تھا آخر ایسا کیا کیا تھا اس کی ماں نے کہ مرنے کے بعد بھی اسے گالی دی جاتی تھی، جس کا نام کا تانا اس کی اپنی ذات پر ایک ایسے داغ کی طرح چپک گیا تھا جو کبھی دھل نہیں سکتا تھا۔ سوچو کہ ڈور کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی جو کبھی سلجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اچھی طرح شال لپیٹ کر باہر آ گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں آ کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خنک ہوا کے تھپیڑے اس کے جسم کو چھو کر گزرتے تو سردی کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر جاتی۔ گھر کا یہ حصہ اس کا پسندیدہ تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت یہاں پہ گزارتی۔ اس حصے میں انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں بس وہ، اس کی سوچیں، اس کی ڈائری اور برگد کا برا درخت۔ دیا بی بی، گلزار بی بی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کالج نہیں جانا کیا؟ میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے۔ ابھی کافی وقت تھا۔ سردیوں میں عموماً کلاسز لیٹ لگتی ہیں، مگر وہ ہاتھ مسلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی دادو کیوں اسے جلدی کالج بھیجنا چاہتی ہیں۔ پھپھو اٹھ گئی ہیں؟ اس نے گلزار بی بی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی صرف بیگم صاحبہ اٹھی ہیں۔ آپ ناشتہ لگائیں جب تک میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا پاپا سے مل کر کالج جائے، مگر وہی مجبوری اور بے بسی رستے میں حائل تھی۔ بس کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بس اسٹاپ پر اس کے علاوہ ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی تلخ سوچیں اور ٹھنڈی ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس کی نظریں اس سیٹ پر گئیں جو ہفتے سے خالی تھی، مگر آج وہاں ایک سمارٹ سا لڑکا بیٹھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے ہوئے ہلکے سانولے رنگ کا لڑکا جو کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ مطمئن سی ہو کر بس کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر دیا کے علاوہ سبھی افراد موجود تھے۔ دیا نہیں اٹھی ابھی؟ اشر نے بریڈ کو جیم لگاتے ہوئے کہا۔ کالج چلی گئی ہے، نصرت بیگم نے جواب دیا۔ باقی افراد خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ واٹ؟ مامو جان، آپ کی بیٹی اپنوں سے ملنا پسند نہیں کرتی؟ رات کو ہمارے آنے سے پہلے کمرے میں گھس گئی اور صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے کالج۔ وہ ناراضگی سے نواز علی کو بتا رہا تھا۔ یہ نہ کہو کہ وہ ملنا پسند نہیں کرتی، اپنے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب بار بار وہ ذلیل ہونے سے تو رہی۔ نصرت بیگم کی زبان سے کڑوا سچ نکلا جو حالدہ کو سخت برا لگا۔ آپ جانتی ہیں اس کی ماں نے کس طرح میرا گھر اجاڑا؟ فار گاڈ سیک! اشر نے حالدہ کی بات ٹوکی۔ دیا نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو بے قصور ہے۔ اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ خون تو اسی کا ہے، گندی نسل کا۔ نواز علی کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے سامنے اس ٹاپک پر بات مت کیا کرو۔ گندی نسل، گندا خون، گلا گھونٹ دو اس کا مر جائے اور یہ ڈرامہ بھی ختم ہو۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے کمرے میں چلے گئے۔ شعور اور تعلیم ہونے کے بعد بھی جہالت، ماں کی سزا بیٹی کو، وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے، دیکھ لوں گی میں۔ خالدہ ہنکارا بھر کر چائے پینے لگی۔ بس آ کر کالج کے سامنے رکی۔ لڑکے لڑکیاں سب اترنے لگے۔ وہ بھی بیگ اٹھا کر بس سے باہر نکلی اور سب کی ہمراہی میں کالج کے اندر چلی گئی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی۔ سنیے، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھ پہ تو ماں کے نام کا دبا نہیں دھل رہا اور میں اور ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ جی، وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، کتابیں سینے سے لگائے۔ کچھ نہیں، وہ واپس پیچھے مڑ گئی۔ یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہے دیا؟ ایک دن ملاقات ہو گئی، پھر روز ملاقاتیں ہوں گی، اور تم جانتی ہو تم اس سے کبھی مل نہیں سکتی۔ پھر بھی دماغ اسے سمجھا رہا تھا مگر دل اسے برائی پر اکسا رہا تھا۔ دیا، تم اس سے محبت کرنے لگی ہو اور محبت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ملنا نہ ملنا مقدر کا کھیل ہے۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ وہ آنکھوں کی نمی پہنچتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ کبھی کھو دیا، کبھی پا لیا، کبھی رو لیا، کبھی گا لیا۔
کبھی رحمتوں کی ہے بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے خرگوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ وہ کالج سے لوٹی تو بارش کی ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک مکمل بھیگ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ وہ شاید واش روم سے نکلی تھی اور ٹاول سے ہاتھ خشک کر رہی تھی۔ جی بابا واپس چلے گئے؟ نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا۔ اور پھپھو؟ گاؤں گئی ہے اشر کو لے کر، میں بابا سے ملا ہوں۔ وہ واپس باہر کی طرف بڑھی۔ نواز علی کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ وہ بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے تھے۔ السلام علیکم پاپا، دیا کی آواز سن کر بازو ہٹایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے واپس آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہاں ہنوز خاموشی دیکھ کر وہ خود ہی بولی، میں رات کو آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی، کیسے ہیں آپ؟ جواب ندارت۔ سو گئے بابا؟ اس نے نواز علی پر چادر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ کاش بابا ایک بار تو سینے سے لگا لیں، مجھے میرا کیا قصور ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر روئے، سب کو رلائے، مگر وہ چپ تھی۔ نواز علی کا حال بھی اسے کچھ کم نہ تھے۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا وہ بیٹی کو سینے سے لگا کر ہر سرد گرم سے بچا لیں، مگر دیا کی شکل کو دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آتی تھی۔ وہ وقت کی ستم ظرفی پر رو رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ غموں کا بوجھ دل پر ڈال رہی تھی۔ دل بھی تھکنے لگا تھا غموں کا بوجھ اٹھا کر۔ حساس لوگ چھوٹی بات کو بھی دل سے لگا لیتے ہیں، وہ بھی حد سے زیادہ حساس تھی۔ عصر کے وقت اشر اور خالدہ بھی آ گئے۔ وہ لاؤنج پہ بیٹھی نصرت بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ خالدہ اس سے ناک بھویں چڑھا کر ملی تھی، البتہ اشر اس سے باتیں بگاڑنے لگا۔ دیا جاؤ، سٹڈی نہیں کرنی؟ نصرت بیگم نے خالدہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر دیا سے کہا۔ جی دادو۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوتی رہے گی سٹڈی بھی، بیٹھو۔ اشر بھائی، میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اگر اشر اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو شاید وہ رونے لگتی۔ اوکے، تم بھول گئے سب اس کی ماں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر تمہیں ہمدردی سوجھ رہی ہے۔ خالدہ دیا کے جانے کے بعد بولی، کیا اس کی ماں میری ماں؟ اس کی تو غلطی نہیں ہے کوئی بھی۔ اشر کو بھی غصہ آ گیا۔ امی دیکھا آپ نے، میں تو کہتی ہوں پڑھائی رکوائیں اور چلتا کرے اسے گھر سے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے، تو کیا ساری زندگی ہم پر سانپ بن کر بیٹھی رہے گی؟ خالدہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ اشر نے خالدہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں ٹیک لگائے ان کی تلخ کلامی سن رہی تھی، دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اشر بھائی، آپ مجھ سے ہمدردی نہیں کر رہے، میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ دل میں اشر سے التجا کر رہی تھی۔ دماغ چل گیا ہے تیرا، کمینے، بھول گئے سب؟ جس طرح اس کی ماں نے نواز علی کو چھوڑا تھا وہ بھی تجھے چھوڑ جائے گی، اور میں کبھی تجھے نواز علی نہیں بننے دوں گی، سمجھے؟ وہ آپس سے باہر ہو گئیں۔ ان کی چیخو پکار سن کر نواز علی بھی باہر آئے۔ اشر ان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ نواز علی نے پوچھا۔ فضول میں دماغ خراب کرتا ہے یہ لڑکا۔ خالدہ نے بات بنانے میں ٹال مٹول کی۔ وہ بھی واپس کمرے میں چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ماں کے ساتھ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا؟ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس میزنی نے۔ اب خالدہ نے نصرت بیگم کی طرف توپوں کا رخ موڑ لیا، مگر وہ بھی تھک گئی تھی ایسی باتیں سن سن کر۔ خالدہ اکیلی آتی تب بھی یہ باتیں لازمی چھیڑتی تھی۔ اگلے دن وہ بغیر ناشتہ کیے کالج آ گئی۔ کل دن کو کیفیٹیریا سے سموسے لے کر کھائے تھے، اس کے بعد کھانا دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیفے میں آ کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ذہن کلاسز اٹینڈ کرنے کے قابل تھا۔ گھر میں رہتی تو کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ وہ ان سوچوں سے رہائی چاہتی تھی، اپنے آپ سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ غم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنکھوں سے نمکین پانی پھر بھی نہیں بہہ رہا تھا، یا شاید آنسوؤں کو بھی وہ سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیا، وہ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی جب اپنے نام پکارے جانے پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ زریاب چودھری ہی تھا جو اس کا نام لے رہا تھا۔ جی، آپ یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی؟ وہ اسے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کرو، اور کچھ نہیں تو شاید اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو شیئر کرو، وہ نظریں چڑا کر بولی۔
اسے حیرت تھی کہ زریاب کیوں اسے ہمدردی جتا رہا ہے۔ اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یا وہ بھی اسے خاموش محبت کرتا تھا۔ میں صرف آپ کے نام سے واقف ہوں اور کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں، مگر آپ ہمیشہ اداس کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں، نہ کسی سے آپ بات کرتی ہیں۔ آپ کی ذات بہت محدود ہے۔ اگر آپ اپنا کسی کو دکھا نہیں سکتی تو کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اسے مشورہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک زریاب اوجھل ہوتا اس کی نظریں اسی کو تکتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زریاب کیوں اچھا لگتا ہے، یا اسے ایسے ہمسفر کی تلاش تھی جو اس کی طرح محدود ہو۔ اس نے بے بسی سے ٹیبل پر پڑی کتابوں پر سر رکھ لیا۔ تیرے ساتھ رہنے پر میرا بس نہیں، تجھے بھولنا بھی محال ہے۔ میں کہاں گزاروں یہ زندگی، میرے سامنے یہ سوال ہے۔ کالج سے آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور نہ کسی نے کھانے کے لیے کہا۔ کسی کو فکر تھی اس کی کون احساس کرتا۔ شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی مگر باہر جانے سے کترا رہی تھی، کہیں کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ فریج کھول کر چیک کر رہی تھی کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، جب اشر جگ لے کر کچن میں آیا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ اشر نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو اس نے وہاں اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ کیوں ڈرتی ہو سب سے؟ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈٹ کر رہو۔ اگر ایسے ہی ان سے ڈرتی کتراتی رہی تو یہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ یہاں پر تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ماموں بھی نہیں۔ اپنی راہیں خود ہی سہل کرنی ہے تمہیں، اشر اسے سمجھا رہا تھا۔ دیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اشر بھائی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں، آپ مجھ سے ہمدردی میں میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، التجا کرتی ہوں آپ سے۔ اشر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جیسا تم چاہو، مگر میری باتوں پر غور کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خالدہ جو کچن سے آتی آوازوں کی وجہ سے وہاں آئی تھی، مگر ان دونوں کو اس طرح قریب کھڑے دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دیا نے جلدی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ خالدہ گالیاں بکتے دیا پر ٹوٹ پڑیں۔ نیچ کمینی لڑکی، تم ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف کرتی ہو، میں تمہیں زندہ دفنا دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے پھنکاری۔ ماما چھوڑیں اسے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اشر اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹو تم۔ ان کی چیخو پکار سن کر نصرت بیگم اور نواز علی بھی کچن میں آ گئے۔ کیا ہوا خالدہ، کیوں مار رہی ہو اسے؟ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر دیا کو چھڑوایا۔ اشر اس کی صفائی میں بول رہا تھا مگر خالدہ کی چنگھاڑتی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ہم سب کے کمرے میں جانے کے بعد یہ اشر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا کر رہی تھی؟ اس کی ماں نے میرے شوہر کو چھین لیا اور اب یہ میرے بیٹے کو چھیننا چاہتی ہے۔ خالدہ سچ بتاؤ، نصرت بیگم کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ امی میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اشر کے ساتھ۔ خالدہ ٹیس پہ بہانے لگی۔ خدا کا خوف کریں امی، وہ یہاں کچن میں کھانا کھانے آئی تھی۔ اشر نے پھر زبان کھولی جبکہ دیا ایک طرف سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور تم اسے کھانا کھلانے آئے تھے؟ ہاں، کیا کرنے آئے تھے تم اس کے پاس؟ نواز علی دیا کے پاس آئے۔ میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا خالدہ سچ کہہ رہی ہے؟ وہاں نواز، کبھی چور نے اپنی چوری مانی ہے؟ تم چپ رہو خالدہ، نواز علی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ بتاؤ دیا، نواز علی نے ایک بار پھر پوچھا۔ پھپھو نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا، مگر دیکھ لیا نواز؟ خالدہ نے دیا کی بات بیچ میں سے کاٹی۔ اس کو بات تو پوری کرنے دے ماما۔ اشر پھر تڑپ اٹھا۔ نہیں، زندہ چھوڑوں گا تمہیں، مار دوں گا۔ تمہاری ماں نے جس ذلت کے کنویں میں پھینکا، اب تم بھی وہی کنواں کھود رہی ہو میرے لیے۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو نواز علی، چھوڑو اسے۔ نصرت بیگم اور اشر دونوں آگے بڑھے اور دیا کو نواز علی سے چھڑوایا۔ وہ دونوں نواز علی کو قابو کر کے کمرے میں لے گئے۔ خالدہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئیں اور وہ گلا پکڑ کر کھانستی ہوئی فرش پر بیٹھتی گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل رہا تھا۔ دل کی ایسی حالت تھی جیسے کسی آری سے چیر دیا گیا ہو۔ یا اللہ، اس کے زبان سے آگ کی صورت میں رب کا نام نکلا۔ اس سے آگے کہتی بھی تو کیا کہتی، بد دعا دیتی بھی تو کس کو؟ اپنے باپ کو، جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت وہ فرش سے خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے تک لائی۔ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہچکیوں سے روتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ زندگی اسے کہاں لے جائے گی۔ اس کی زندگی کی طرح اس کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔
جس کا غلط مطلب لیا گیا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سردی کی وجہ سے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا، مگر جب تھوڑا سردی لگنا کم ہوئی وہ اٹھ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہی اس کی جائے فرار تھا۔ دروازے پر دستک دے کر گلزار بی بی اندر آئی۔ دیا بی بی، بیگم صاحبہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ نصرت بیگم کو اپلاوا دے کر چلی گئی۔ وہ سوچوں میں گم نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی، ہلکی سی دستک دے کر اندر گئی۔ نصرت بیگم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور حالدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دادو آپ نے بلایا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں، کالج آ رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر بولی۔ جی، شام کو تمہارے ماموں آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے، حالدہ نے کہا۔ آج کالج جانے کی بجائے اپنا سامان پیک کر دینا، اب ہم مزید گندی نسل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹوں پر چپ کا کفل لگائے کھڑی تھی، یا اس نے قسم کھا لی تھی کہ کوئی کچھ بھی کہے وہ نہیں بھولے گی۔ اس نے ایک نظر دادو کو دیکھا جو چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے ہوئے تھیں۔ ان کی بھی حالدہ نے برین واشنگ کر دی تھی۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امی کا ہی فیصلہ ہے یہ، اب جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، پاؤں گھسیٹتی وہ بمشکل خود کو اپنے روم تک لائی۔ اشر بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا یہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے، بابا بھی نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سوجا ہوا چہرہ اور گلابی آنکھیں رات کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میری ذات اب ان پر بوجھ بن گئی ہے، کیا میری جگہ بیٹا ہوتا تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا؟ نہیں، یہ سزائیں اور ذلت بیٹی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سامان پیک کر کے وہ ڈائری لے کر اپنے پسندیدہ گوشے میں آ گئی۔ شاید آخری بار۔ درخت کے آس پاس بکھرے پتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر وہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی۔ سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی زندگی اپنی، سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی زندگی اپنی، کسی نے سمیٹا بھی تو صرف جلانے کے لیے۔ میری زندگی ان پتوں کی طرح ہی بے مول ہے، جس طرح درخت ان پتوں کو جڑ دیتا ہے اور یہ ادھر ہی گل سڑ جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے ان کا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں بھی بکھرتی جا رہی ہوں، سلگتی جا رہی ہوں، اور ایک دن میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ بابا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میری ماں نے ان کا اعتبار توڑا، اور اب وہ کسی کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے۔ میں تو ایک بد نصیب عورت کی بدقسمت بیٹی ہوں۔ بہت سی باتیں تھیں جو اس کے اندر دبی تھیں۔ کچھ سمجھ نہ آئے لکھوں تو کیا لکھوں، زندگی کے بیتے لمحے، اچھے برے گزرے پل، مگر جب غور کیا، ڈائری کے کوڑے کاغذ پر ایک الگ ہی تحریر لکھی تھی، جہاں زندگی کے دکھ کچھ دنیا کے سکھ، کہیں رشتے بکھرے پائے، کہیں اپنے بچھڑے پائے، کہیں جان سے پیارے تھے وہیں ان کے لہجوں میں آرے تھے، کہیں دوستوں کے ہجوم تھے وہیں دل دوستی سے محروم تھے، کہیں منزلیں صاف تھیں وہیں راستوں میں انگارے تھے، کہیں خوشیوں سے کہہ کے لگاتے لوگ وہیں غم و مجبوری کے مارے تھے۔ نہیں کچھ لکھ پائی چاہنے کے باوجود، جیسے لکھنے میں بھی اب ہزارے تھے۔ ڈائری بند کر کے اس نے گود میں رکھی اور سر درخت کے تنے سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ضراب کی کہی بات اسے یاد آئی۔ نہیں، ضراب جسے دیا بجھ جائے اسے جلایا جاتا ہے، ایسے میں میری زندگی ہے، میں روں گی تو مجھے اور رلایا جائے گا۔ وہ دل میں ضراب سے مخاطب تھی۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے ساتھ سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ وہ پھر کبھی سے یہاں آنے کا موقع نہ ملے۔ اس کی آنکھ کھلی تو آسمان پر گہری دھند اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ڈائری اٹھا کر گھر کے رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی؟ ماموں آ رہے ہیں تمہارے۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب حالدہ نے کڑک آواز میں کہا، ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی، منہ پر چھینٹے مار کر گرم سوٹ نکال کر پہنا، سر پر کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ حجاب کی طرح رکھا اور گرم شال لپیٹ لی۔ آدھے گھنٹے بعد رضا احمد آئے تھے۔ گھر کے اندر آنے کی بجائے انہوں نے باہر سے ہی دیا کو بلاوا بھیجا۔ نصرت بیگم کے علاوہ اسے کوئی نہیں ملا تھا۔ حالدہ اور نواز علی کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، اور رات کے بعد دیا کا اشر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک نظر وہ گھر کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رضا احمد اس سے ستارہ احمد کی باتیں کرتے رہے، مگر وہ ہنوز خاموش رہی۔ جب تک پیدائش ہوئی ستارہ بہت خوش تھی، اس نے خود تمہارا نام دیا رکھا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا ماموں جان؟ دیا نے انہیں چپ دیکھ کر کہا۔ پھر سب بہہ گیا، اس کی خوشیاں خواہشیں سب، وہ اداس ہو گئے تھے۔ تو کیا میں ماما کے غموں کا دیا بن کر دنیا میں آئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ تمہاری ماں کی شادی امی جان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد نواز علی کے سنگ وہ بہت خوش تھی، اور تمہاری پیدائش کے بعد وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔
مگر اس کے بعد جنید تمہارا پھپھا امریکہ سے آیا، کسی نہ کسی بہانے روزانہ وہ حویلی آتا۔ کب ستارہ کے ساتھ اس کی دوستی شروع ہوئی کچھ نہیں پتا، مگر ستارہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ستارہ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارے ماتھے پر بھی بدنامی کا ٹیکا لگا دیا۔ وہ کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئے۔ پہلی بار دیا کو کسی کا خاموش ہونا برا لگا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر نواز علی نے ستارہ کو طلاق دے دی اور جنید اسے اپنے ساتھ لے گیا، مگر بدقسمتی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان دونوں کے جنازوں کے ساتھ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھی جنازہ نکل گیا۔ بہت طعنے برداشت کیے لوگوں کے، پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہ پیدا ہو سکی۔ وہ آنسو پونچھ رہے تھے۔ تم نے ستارہ کی شکل و صورت چرائی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا جیسے ستارہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولے، غلطی تو پھپھا کی تھی، پھر ماما کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ بیٹا عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، اس پر ذرا سا دبا لگ جائے تو سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ان کے گھر پہنچتے ہی تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر جب تک برآمدے میں پہنچتے مکمل بھیگ چکے تھے۔ عالیہ، رضا احمد کی بیوی، اس سے مسکرا کر ملی تھی، جس سے اس کی کچھ دارس بندھی۔ عالیہ نے اس کا کمرہ دکھایا اور ان دونوں کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ درمیانی سائز کا کمرہ تھا جس میں براہ نام ہی سامان تھا۔ اس نے پہلے ڈریس چینج کیا اور پھر تفصیل سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے کمرے کا ایک حصہ جہاں بڑی سی کھڑکی جو گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی بہت پسند آیا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولی۔ ہوا کی وجہ سے بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑیں۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور پردہ گرا دیا۔ دیا چائے پی لو، عالیہ نے اسے دروازے کے باہر سے ہی آواز دی۔ وہ شال اوڑھتی باہر آئی۔ لاؤنج میں رضا احمد کے ساتھ ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ جھجکی۔ آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ رضا احمد کی طرف بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پہچانا؟ رضا احمد نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرا بیٹا اور تمہارا کزن حسنین ہے، حسنین رضا احمد۔ رضا احمد نے اس کا تعارف کروایا۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا۔ اور اس سے بڑی ایک بیٹی ہے، ماریہ رضا۔ وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ ایک بچی بھی ہے اس کی، رضا احمد نے لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا۔ اسے احساس کمتری نے آن گھیرا۔ بہت پیار محسوس کیا اس نے رضا احمد کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے، مگر ایک وہ تھی کہ اپنے باپ پر بوجھ بن گئی تھی۔ نمکین پانی پھر آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور رضا احمد سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رضا ماموں اور عالیہ ممانی اسے اچھے اور اپنے سے لگے تھے۔ رضا احمد جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے اس کی ماں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بتاتے۔ ایک وہی تو تھے جو ستارہ احمد کا ذکر پیار اور نرمی سے کرتے تھے، ورنہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر حقارت اور نفرت سے سنا تھا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عالیہ ممانی کے رویے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی، مگر ان سے مل کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے دن گاڑی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج نہیں گئی اور رضا احمد نے بھی اسے ایک دن آرام کرنے کا کہا تھا۔ 2 دن چھٹی کرنے کے بعد تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے ظارف کی آواز آئی، رکیے پلیز۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ 2 دن کیوں نہیں آئیں؟ اس نے پاس آ کر کہا۔ اور گاڑی بھی اور لگوا لی کیوں؟ ایسے ہی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا ایک ٹھکانہ تھوڑی ہے، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لوگ بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ظارف نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کے 2 دن نہ آنے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہا اور بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی۔ ذریعہ نے بات کا آغاز کیا۔ پتہ ہے جب میں ہفتے بعد کالج آیا تھا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ چمک محسوس کر لی تھی جو مجھے دیکھنے سے ڈر آتی تھی، مگر جب آپ نے مجھے روکا تو یہ بات مجھے بری لگی۔ مجھے بور لڑکیاں ناپسند ہیں، مگر پھر آپ کا اداس ہو کر واپس مڑ جانا مجھے آپ کی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے سن رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان 3-4 دنوں میں آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مگر جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کبھی کسی اور کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے۔ کیا آپ کے بھی میرے لیے یہی احساسات ہیں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، ہاں شاید آپ سے بھی زیادہ، مگر مجھ میں پانے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک ہی خواہش تھی میری، آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں۔ جس طرح میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں،
اسی طرح آپ بھی میرے لیے کریں۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کو مکمل ہونے کی دعا ضرور مانگوں گی جو آپ کے ملنے سے ممکن ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں ٹھہری نہیں۔ ذریعہ کو وہ بہت عجیب لگی تھی۔ کبھی چھوٹی سی بات کہتے جھجکتی اور کبھی بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ اس کی باتیں سوچ کر مسکرایا اور کیفے سے نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ اب پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی تھی۔ محبت کے جذبے نے اس میں نئے رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے بعد ذریعہ سے اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر آمنا سامنا ہو جائے تو دونوں کے چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر جاتی۔ گھر بدلنے سے اس کی زندگی میں سکون در آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھنے میں محو تھی۔ آج اسے نصرت بیگم اور بابا کی یاد ستا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اسے رضا احمد کے گھر آئے ہوئے، مگر ایک بار بھی کسی نے اسے کال نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی ہمت ہوئی کہ وہ کال کرتی۔ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں، کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا۔ دیا کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے کمرے میں جھانکا۔ جی ممانی جان، وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ مصروف تو نہیں ہو؟ ماریا آ رہی ہے، تم کچن کے کاموں میں میری مدد کر دو گی؟ جی ضرور، وہ خوش دلی سے بولی، مگر اندر ہی اندر ایک سوچ اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ پہلے بھی اتوار کو شام کے وقت نصرت بیگم نے اسے خالدہ کے آنے کی اطلاع دی تھی اور آج وہی باتیں عالیہ نے دہرائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ذرا سی بات پر سکڑنے لگتا تھا۔ وہ کچن میں غائب دماغی سے کام کرتی رہی۔ رات کے وقت 8 بجے ماریا اور 5 سالہ بیٹی حسنین کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اسے ہنس مکھ سی ماریا بہت اچھی لگی۔ دل سے ڈر اور پریشانی غائب ہو گئے تھے۔ رضا احمد کے گھر آنے کے بعد رات کا کھانا کھایا گیا۔ آدھی رات تک باتیں ہوتی رہیں، مگر وہ جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کم گو اور تنہائی پسند تھی، یا اسے تنہا اور خیالوں میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر وہ ماریا کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ کر اسٹڈی کرنے لگی، مگر باہر سے آتی عالیہ اور ماریا کی آواز سے اس کا دھیان بڑھ جاتا۔ اپنی ماما کا نام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ ستارہ پپھو نے جو دبا ہم پر لگایا، کیا آپ اور پاپا بھول گئے؟ اب ان کی بیٹی کو یہاں لے آئے۔ گھر میں جوان لڑکا ہے۔ ماریا اپنی ماں سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی جو دیا کو بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اپنی ذات میں مگن، نہ کسی کی برائی نہ اچھائی۔ واہ امی، یہ بات تو سوچئے، نواز پپھا نے اسے کیوں گھر سے نکالا؟ کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ میری باں نے تو شادی کر دے اس کی، پڑھائی شادی کے بعد ہوتی رہے گی۔ ماریا نے رازداری سے عالیہ کو کہا۔ وہ سوچ رہی تھی اب اس تانے نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ایک بار جو داغ عورت کی ذات پر لگ جائے، اس کی ذات ہی نہیں اس کی نسل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ بدنام وہ نہیں، اس سے جڑا ہر رشتہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کے دوست ہیں، کافی امیر کبیر ہے، ان دنوں رشتے کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے کان میں بات ڈال دوں؟ پہلے تمہارے بابا سے بات کر لوں پھر؟ ہاں ہاں، بابا کو آپ پہلے راضی کر لیں، ماریا نے جلدی سے کہا۔ مگر یہ فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوتے ماریا، مجھے ڈر لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ آہ لگ جائے گی اس کی، عالیہ نے کہا۔ ہم کون سا اس کے ساتھ برا کرنے جا رہے ہیں؟ شادی کیا میری نہیں ہوئی؟ اسی جتنی تھی میں۔ ماریا نے ان کے انکار کے تمام رستے مسدود کر دیے تھے۔ میں بات کروں گی رضا سے، ہاں پھر آگے بات بڑھاؤں گی۔ حسنین ہے گھر میں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سارا الزام ہمارے سر آئے گا، اس سے پہلے ہی شادی کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، آج ہی رضا سے بات کروں گی۔ وہ ان کو اپنی بات پر راضی کر کے خوش ہو گئی تھی اور خوشی سے عالیہ بیگم کو لڑکے کے بارے میں تفصیل بتانے لگی۔ اب اسے ادھر سے بھی نکالنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، مگر فرق اتنا تھا، پہلے تہمت لگا کر نکالا گیا تھا، اب شادی کروا کے۔ اگلے 2 دنوں میں عالیہ اور ماریا نے رضا احمد کو بھی اپنی بات پر راضی کر لیا تھا۔ ماریا سب کے کانوں میں رشتے کی باتیں ڈال کر چلی گئی، مگر ہفتہ گزرتے ہی وہ شوہر کے ساتھ آدم کی۔ گھر کی صاف ستھرائی اور کچن سے اٹھتی کھانوں کی خوشبو سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص مہمان آنے والا ہے۔ وہ کالج سے آئی تو ماریا کو دیکھ کر اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ شکر ہے تم وقت پر آ گئی، جلدی سے کپڑے بدلو اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر لو، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ماریا نے اسے لانچ میں روک کر کہا۔ جی، وہ فرما برداری سے اس کی ہر بات پر سر ہلا رہی تھی۔ ہاں میں نے سوٹ رکھ دیا ہے تمہارے کمرے میں، عالیہ اس کی فرما برداری پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ ٹیبل پر رکھا، بیڈ کی پائنتی پر ڈریس رکھا ہوا تھا، وہ ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ پنک ڈریس جس پر بلیک موتیوں کی کڑھائی ہوئی تھی میں گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔
وہی پھول جسے کانٹے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، وہی پھول جس کو اپنی تسکین کے لیے بڑی بے دردی سے توڑ دیا جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ اس نے ہیٹر آن کیا۔ اندر کا موسم بھی تو سرد تھا، خزاں کی طرح ویران۔ دعائیں سب رائگاں گئی تھیں۔ آرزوئیں فضول ہوتی ہیں، گویا کاغذ کے پھول ہوتی ہیں۔ ہر کسی کے نام پر نہیں رکتی دھڑکنیں بااصول ہوتی ہیں۔ پتھروں کے خداؤں کے آگے التجائیں فضول ہوتی ہیں۔ کوئی میرے لبوں کو بھی دے دو جو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان بھی آ گئے۔ ماریا اسے لے کر باہر آئی اور چائے اور لوازمات کی ٹرالی دے کر اسے ڈرائنگ روم میں بھیجا جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دھیمی لہجے میں سلام کیا اور سب کو چائے سرو کی۔ ماریا اسے بیٹھنے کے اشارے کرتی رہ گئی مگر وہ باہر نکل گئی۔ آواز کہیں دب گئی تھی۔ اگر کچھ بولتی تو ضبط ٹوٹ جاتا اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ باہر سے پرسکون تھی مگر دل لہو لہان تھا۔ داڑیں مار مار کر رو رہا تھا مگر اسے گہری چپ لگ گئی تھی، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ وہ تھک گئی تھی اپنوں کے تانے سن سن کر، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت کر، اور اس نے وقت کی آخری آزمائش سمجھ کر اس پر بھی صبر کر لیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رضا احمد نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر ایک بار پھر اس کی رضامندی لی۔ وہ اسے تسلیاں دیتے رہے، اس کو نصیحتیں کرتے رہے اور وہ سب چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، بولتی بھی تو ایک ہی تانا ملتا، گندے خون کی گندی نسل۔ آفتاب بہت اچھا لڑکا ہے، عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے مگر سلجھا ہوا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا، زیادہ فیملی بھی نہیں ہے۔ آفتاب سے بڑی بہن جو شادی شدہ ہے انگلینڈ میں سیٹل ہے، اور ایک چھوٹا بھائی جو پڑھ رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ مجھے امید ہے تم اس کے سنگ خوش رہو گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خدا نصیب اچھا کرے۔ وہ اسے محبت سے دعاؤں سے نواز رہے تھے مگر وہ ان کی دعاؤں پر آمین بھی نہ کہہ سکی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ 2 ماہ میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر رضا احمد کی طرف دیکھا۔ دراصل اس کی بہن انگلینڈ جانے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں مگر تمہاری رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ مامو جان جیسا آپ چاہیں، آپ جانتے ہیں میں آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتی، اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ جیتی رہو، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ وہ وہاں سے اٹھی، قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے، دھندلائی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو اپنے کمرے تک لائی اور کمبل رکھ کر لیٹ گئی۔ سر میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا مگر دل میں اس سے بھی زیادہ۔ کچھ پل رو لیا کریں، میں نے ان دنوں حد سے زیادہ آپ کو سوچا ہے، جو احساسات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں۔ بار بار زریاب کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں، اس کا مسکراتا چہرہ، پھر ذہن ہر سوچ سے مفلوج ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے چند دن وہ تیز بخار میں مبتلا رہی جس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ رضا احمد اور عالیہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ بخار کچھ کم ہوا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عالیہ نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا مگر وہ جسمانی طور پر کم، ذہنی طور پر زیادہ بیمار تھی۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ کالج آئی، سب کچھ ویسا ہی تھا، بدل تو وہ خود ہی گئی تھی۔ کالج میں صرف زریاب اس کا منتظر تھا، باقیوں سے اس کی دعا سلام نہ ہونے کے برابر تھی۔ کہاں تھی آپ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ میں نے ہر دن شدت سے انتظار کیا آپ کا۔ بیمار لگ رہی ہیں، وہ اس کے لاغر وجود کو دیکھ کر بولا۔ جی بخار ہو گیا تھا سردی کی وجہ سے، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، طرح طرح کے دل میں وسوسے سے آ رہے تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، یہاں میں نہیں کر سکتی، آپ کہیں باہر مل سکتے ہیں مجھے؟ اس نے ادھر ادھر لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ذرا آپ کو پریشانی ہوئی کہ ایسی کون سی بات ہے جو کالج میں نہیں ہو سکتی؟ اگلے دن گھر سے وہ کالج کا کہہ کر نکلی تھی مگر زریاب کے ساتھ وہ اس کے گھر آ گئی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ زریاب پر اس کو پورا بھروسہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی۔ زریاب کو عجیب بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ کیا بات ہے دیا؟ زریاب نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے، اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے دیا، مجھے آزماؤ مت، سچ بتاؤ، میرا دل تھم جائے گا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا۔ غم سے اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ شوق تھا، ابھی تو محبت کی شروعات ہوئی تھی، ابھی تو محبوب کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی محبت کو مکمل طور پر محسوس بھی نہیں کیا تھا، محبت کی ابتدا کے ساتھ ہی انجام بھی ہو گیا۔
میں زبان کے ہوتے ہوئے بھی بے زبان ہوں زریاب، میں انکار نہیں کر سکی میری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اچانک اس کی نظر ایک فریم پر ٹھہر گئی جو زریاب کے روم کے سامنے کی دیوار پر لگا تھا، جس میں دو شخص کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک کو تو وہ پہچان گئی تھی، وہ زریاب تھا، مگر دوسرا شخص کچھ پل خاموشی میں گزر گئے۔ تم مجھے یہ بتانے آئی ہو؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا؟ کیوں آئی تھی میری زندگی میں جب میرا ہونا نہیں تھا؟ کیوں میرے دل میں محبت کا احساس جگایا؟ اور جب میرا پور پور تمہاری محبت میں ڈوب گیا تو تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری مجبوری سمجھیں، میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، احساسات ہیں، یہی آپ کی محبت کی جیت ہے۔ جسم کو پانا تو محبت نہیں ہوتی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ بے وفائی مت کرو، کچھ رحم کرو، میری زندگی میں روشن دیا جلا کر اسے مت بجھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اسے التجا کر رہا تھا، اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل تھی۔ میری زندگی بہت کٹھن ہے زریاب، اسے اور مشکل مت بنائیں ورنہ دیا بجھ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنسو بہاتی یہ کہہ رہی تھی کہ باہر نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ اس کے گھر سے نکلی اور رکشہ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ عالیہ نے اس سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی، اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ عالیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ واقعی بخار میں پھنک رہی تھی۔ عالیہ نے اسے دوا پلا کر آرام کرنے کہا، وہ خود بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہے۔ اگلے چند دن میں بخار تو ٹوٹ گیا مگر چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی مگر وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ 2 قدم چلتی تو چکر آنے لگتے۔ نصرت بیگم اور نواز علی کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کا دل ان سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ سب محبتوں نے مل کر اس کو غم کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ مہندی کی رات اس نے روایتی دلہنوں کی طرح سبز اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس قالین پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی کے ساتھ گیت گا رہی تھی، جس میں ماریا برابر سب کا ساتھ دے رہی تھی۔ کالا شاکالا میرا کالا اے دلدار تے گوریاں نو پڑھا کرو۔ ماریا آفتاب کی سانولی رنگت کی وجہ سے یہ گیت گا کر اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ دلہے کی طرف مہندی لائی گئی تھی، سب لڑکیاں باہر کی طرف بھاگیں۔ وہ اکیلی سٹیج پر بیٹھی تھی مگر اندر آتے شخص کو گھونگھٹ کی اوٹ میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماریا کے پاس آتے ہی اس نے سرگوشی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا، مگر ماریا کا جواب سن کر اسے ایسے لگا جیسے وہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہے۔ یہ آفتاب افندی کا چھوٹا بھائی زریاب افندی ہے۔ وہ نہیں جانتی کس طرح اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا مگر گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ غم کی وجہ سے اس کی کھیکی بند ہو گئی۔ آدھی رات کو اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، اس کے ساتھ یہ کیسا مذاق تھا۔ اس نے سیل پر نواز علی کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ ان سے التجا کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے آ کر لے جائیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کی کہانی نہیں دہرائے گی۔ اس نے 1 ڈیڑھ گھنٹے کا وائس میسج نواز علی کو سینڈ کر دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، گلا دکھنے لگا تھا۔ اس نے مہندی کا ڈریس چینج کیا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر الفاظ ہی کہیں کھو گئے۔ آنسو نے اس کا مدعا بیان کیا۔ آج وہ ہر ضبط توڑ کر رو رہی تھی، آج وہ تھک کر رو رہی تھی۔ اس نے آخری آزمائش سمجھ کر شادی کے لیے حامی بھری تھی مگر اس شادی سے جڑی ایک بڑی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ وہ درد کی آخری حد پر تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی اور نہ یہ بات خدا کے سوا کسی سے شیئر کرنے کے قابل تھی۔ اس رات اس نے نواز علی کا نمبر بار بار ملایا مگر نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ پل پل مر رہی تھی مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی ماں کی غلطیوں کی سزا بھگت بھگت کر وہ ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی۔ اس کا جسم چلتی پھرتی لاش تھی، اس کا اندر تو جل کر بزم ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور دل سے دعا مانگنے لگی۔ اگلے دن بیوٹیشن کو گھر ہی بلا لیا گیا تھا۔ ریڈ اور سلور کلر کے لہنگے جس پر موتیوں کا کام کیا گیا تھا، اس پر خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روپ بھی ٹوٹ کر آیا تھا، یا شاید جن کے دل ٹوٹے ہوں ان پر روپ بھی خوب آتا ہے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو آج اس کے لبوں سے چپک گئی تھی، اسے صبر آ گیا تھا۔ نکاح ابھی نہیں ہوا تھا اس لیے ابھی سٹیج پر نہیں لایا گیا تھا۔ ماریا اس کے پاس نکاح نامہ لے کر آئی تھی تاکہ دستخط کروا سکے۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔
نکاح نامے پر وہ سائن کرنے لگی تھی جب یکدم اسے سینے میں جلن سی ہونے لگی اور اس نے بھی اپنے نام کا پہلا حرف ہی لکھا تھا کہ اسے خون کی قے آئی۔ ماریا ڈر کے مارے باہر بھاگی۔ آن ہی آن میں کمرہ بھر گیا۔ رضا احمد کی گود میں اس کا سر تھا اور اس نے ہاتھ جوڑے تھے اور میری ماں لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ ماریا بار بار اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ دیا دیا، رضا احمد نے اسے جھنجھوڑا، اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا، گاڑی نکالو۔ اسے ایک ہچکی لگی تھی، موت کی ہچکی۔ وہ اس جہان سے کنارہ کر چکی تھی۔ بہت دکھ دیے تھے اسے اس جہان والوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا احمد نے دعا پڑھتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھیں بند کی۔ عالیہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ ماریا بھی رو رہی تھی۔ شادی کا فنکشن موت کی ویرانی میں بدل گیا تھا۔ اب کہکوں کی بجائے رونے کی آوازیں تھی، بین تھے۔ دو قدم نہ ساتھ چلنے والے آج قافلہ بنا کر چلے جا رہے تھے۔ آج پتہ چلا موت کتنی حسین ہے، ہم تو یوں ہی جیے جا رہے تھے۔ دیا کی موت کی خبر نواز علی اور نصرت بیگم تک بھی پہنچائی گئی تھی۔ وہ اب اتنے پتھر دل بھی نہ تھے کہ بیٹی کی موت کا سن کر نہ آتے۔ خالدہ بھی اشر کے ساتھ ٹیسوے بہاتی آ گئی۔ وہ بار بار کفن ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھتی جو نورانی تھا، جہاں آج صرف سکون ہی سکون تھا، کسی کا خوف ڈر نہیں تھا۔ ہائے دیا میری بچی، وہ بین کرنے لگی، مگر اب کیا فائدہ، جسے ساری زندگی گلے نہیں لگایا، جو ترستی رہی محبت کے لیے، مگر آج محبت مل بھی رہی تھی جب اسے ضرورت نہیں رہی تھی، جب اس کا دنیا سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ زریاب دیا کا نام سن کر پریشان تھا مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ کفن ہٹا کر دیکھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میت کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے اس نے کفن ہٹا کر چہرہ دیکھنا چاہا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، دل سکڑنے لگا تھا۔ ماریا نے کفن ہٹا کر چہرہ دکھایا اسے اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی کا، مگر وہ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ دیا دیا، آنکھیں کھولو میری زندگی، دیکھو زریاب آیا ہے، کچھ بولو، کچھ کہو۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ آفتاب اور حسین اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، بار بار دیا کی طرف لپک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، دیا سے باتیں کرنے دو، میری دیا ہے یہ مری نہیں ہے، یہ مذاق کر رہی ہے۔ سبھی حیران تھے، آخر زریاب کا دیا سے کیا تعلق؟ وہ جو محبت کو دل میں سوچتے ہوئے ڈرتی تھی، آج وہ راز فاش ہونے لگا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ کل کی دعا کے بعد رضا احمد کے گھر وہ آئے تھے۔ وہ عالیہ سے پوچھ کر دیا کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ وہ چاروں طرف کمرے میں گھوم کر ایک جگہ رک گئے جہاں اس کی کتابیں رکھی تھیں۔ ایک کتاب ہاتھ میں اٹھا لی تھی کہ ڈائری پر نظر پڑی۔ انہوں نے بے اختیار ڈائری اٹھا لی۔ وہ ڈائری لے کر باہر آئے اور رضا احمد سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ پہلے اپنا نمبر آن کیا جو انہوں نے کتنے دنوں سے آف کر رکھا تھا۔ موبائل پر کافی کالز کے علاوہ دیا کے نمبر سے 8 کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ حیران ہوئے، کیا دیا نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ انہیں اپنے سیل آف کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ وائس میسج اوپن کیا۔ دیا کی ہچکیوں سے روتے ہوئے آواز ابھری، بابا کال اٹھائیں، آج آخری بار اپنی بیٹی کی فریاد سن لیں۔ یہی سوچیں وہ ستارہ کی بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے لے جائیں یہاں سے، میری شادی روک دے بابا۔ آپ کی دیا بجھنے لگی ہے، بکھر رہی ہے، وہ اندر ہی اندر جل کر بسم ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں اس دن اشر بھائی سے التجا کر رہی تھی کہ میرے معاملات سے دور رہیں، جس کا پپھو نے غلط مطلب لیا ہے۔ آپ کی بیٹی بے قصور ہے، یہ شادی ہو گئی تو ایک اور ستارہ کی کہانی دہرائی جائے گی، ایک اور دیا جلنے کے لیے پیدا ہوگی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا لہجہ چٹان جیسا سخت ہو گیا تھا۔ مگر آپ کیوں لینے آئیں گے مجھے؟ آپ نے کبھی مجھے بیٹی نہیں مانا، میں تو گندے خون کی نسل ہوں۔ بے وفائی کرنے والے کا خون گندی نسل کا ہے، مگر جھوٹی تہمت لگا کر کسی کی ذات کو بکھیر دینے والے کا خون کس نسل کا ہے؟ ایک بار تو سوچتے میں آپ کا بھی تو خون ہوں، ہمیشہ مجھے دھتکارا، میں ترستی رہی آپ کے سینے لگنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ آج کی رات ہے آپ کے پاس، مجھے لے جائیں، ورنہ اس کے بعد دیا پتھر کی ہو جائے گی، وہ کسی کی نہیں سنے گی۔ دیا خود کو بے گناہ ثابت کرتے کرتے تھک گئی ہے، دیا فرشتہ بھی بن جائے تو یہی تانا ملے گا، کسی گندے خون کی نسل ہے۔ ایک اور بات، اگر دیا بجھ گئی نا تو پھر کبھی اس خاندان میں بیٹی جنم نہیں لے گی، یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی کھکی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آتی رہی اور پھر گہری خاموشی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی نصرت بیگم زاروں کی طرح رو رہی تھیں اور نواز علی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ ساری زندگی ایک معصوم کو اس کی ماں کی سزا دیتے رہے، ایک بار تو سوچتے اس پر کیا بیتی ہوگی، مگر وہ تو اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سب خاموشی سے بھگت گئی تھی۔ اب سزائیں انہوں نے سہنی تھی، پچھتاوے ان کے لیے تھے۔ اپنی جگہ سب شرمندہ تھے، اس کی زندگی کا گلا سب نے مل کر گھونٹا تھا، سب برابر کے شریک تھے۔
وہ بوڑھے برگد کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ڈائری پڑھنے میں مصروف تھے۔ بار بار آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے، مگر وہ انہیں چھپکنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ رو پڑتے تو سبھی کو رلاتے۔ ڈائری پڑھ کر وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں آ گئے، اسے ایسے سنبھال کر رکھا جیسے بہت قیمتی چیز ہو۔ ہاں، ان کے لیے قیمتی ہی تو تھی، اس ڈائری سے ان کی بیٹی کی یادیں جڑی تھیں۔ وہ دن میں کئی بار وائس میسج سن کر خود کو اذیت دیتے تھے، اس کی قبر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر روتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے زریاب کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کا ذکر دیا کی ڈائری میں تھا۔ وہ اس سے ملنے کا سوچ رہے تھے جب خالدہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کون ہے۔ نواز۔ خالدہ ان کے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھر بولی، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ میں جانتی ہوں نواز، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت برا۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے گھویا ہوئیں۔ اب آپ کے شرمندہ ہونے سے اسے کیا ملے گا؟ جب تک وہ زندہ رہی آپ مجھے اور امی کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہیں، اس پر تہمت لگا کر اسے دربدر کر دیا۔ اب شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اس کو یاد کرتا ہوں یا اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے ترستا ہوں، اب اس کا رابطہ ختم ہے ہم سے، اب کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ وہ ہمارے رویے سے ختم ہوتی رہی، بکھرتی رہی، روتی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے۔ اب ہم اس کی یاد میں روئیں گے، بکھریں گے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پھٹ ہی پڑے تھے۔ مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ صرف ایک بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا۔ وہ رونے لگے تھے، ایک مرد کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، جو شخص چٹان سے بھی زیادہ سخت تھا، آج وہ بھی ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسی غلطی کر چکے تھے جس کا ازالہ ناممکن تھا۔ خالدہ کو ان کی باتوں نے چپ کروا دیا تھا۔ اب کبھی اس خاندان میں کوئی بیٹی جنم نہیں لے گی، کبھی بھی یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل گئی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آفتاب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی حقیقت جان گیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنے رب پر پیار آیا تھا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی موت پر بہت دکھی تھا، مگر جب اسے زریاب کی حقیقت کا علم ہوا، اسے اس میں بھی خدا کی مصلحت لگی۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے جب نواز علی کی گاڑی بھی وہاں آ کر رکی۔ آفتاب سے مل کر وہ زراب سے جا کر ملے اور قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جب نواز علی نے اسے روکا۔ رک جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے چلتا رہا اور تھوڑی دور جا کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی ذات پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس دوسرے پتھر پر بیٹھے تھے۔ کچھ پل خاموشی میں کٹ گئے، بولنے کے لیے نہ انہیں الفاظ مل رہے تھے نہ اسے۔ دیا تم سے پیار کرتی تھی نا؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ جی، اور تم؟ میں بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایسے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں، اب ان سوالوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتی تھی، مگر ہم نے ناقدری کی اس کی۔ وہ ہم سے محبت کے لیے ترستی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے، اور اب دیکھو وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی۔ نہیں، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر دل کے بہت قریب ہے۔ وہ جتنی دور جائے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں آس پاس ہے۔ وہ نظر نہیں آتی، مگر دور نہیں، بہت قریب ہے۔ وہ ہمیشہ پاس رہے گی، کبھی دور نہیں جائے گی، میں اسے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ بے ربط الفاظ کہتا وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکے، جو اذیت ان کے دل میں تھی وہ اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ دیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آفتاب نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، جس کی پلکوں پر آنسو کے ننھے سے موتی چمک رہے تھے۔ اس کے اندر بھی اداسی سی پھیل گئی۔ نواز علی گہری سانس خارج کرتے پتھر سے اٹھے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ اب پچھتاوے ان کے مقدر میں تھے، اب سزائے بھگتنے کی باری ان سب کی تھی جو خدا کو خدا سمجھ کر دوسروں کو سزائیں دیتے رہے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ جزا اور سزا دینے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔